घरों से निकल करके दूसरी बस्तियों में चले जाना इल्म सीखने के लिए ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग निकलें और बकिया लोग रहें वहीं। क्यों? ताकि जो लोग निकलेंगे वो वहां जाकर के इल्म हासिल करेंगे, इल्म हासिल करके वापस आ जाएंगे। वापस आएंगे तो जो लोग नहीं जा सके उनको वहां इल्म सिखला देंगे अपनी बस्तियों में। ये इस वास्ते कहा गया कि अगर सब लोग इल्म सीखने चले जाएंगे तो फिर दुनिया का काम और कैसे चलेगा, दीन का काम और कैसे चलेगा। सारी बस्ती, हर बस्ती के सारे मर्द निकल खड़े हुए इल्म सीखने के लिए। मिसाल के तौर पर उस जमाने के एतबार से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं मदीना मुनव्वरा में। इस्लाम फैल चुका है पूरे अरब के अंदर मसलन। अब इल्म सीखने के लिए कहां आना पड़ेगा? इल्म दीन जाहिर है कि मदीना, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं। इल्म का मरकज तो आप ही की शख्सियत और आपकी ज़ात करामी है। क्या हर मुसलमान को अपनी जगह से चल करके इल्म सीखने के लिए आना चाहिए या नहीं? ये है मसला। तो हर एक को नहीं आना चाहिए, बल्कि हर बस्ती के अंदर से कुछ लोग चले आए, इल्म सीख कर चले जाएं वहां, और वहां जाकर के जो बकिया लोग रह गए बस्तियों के अंदर उनको इल्म सिखलाएं। हर एक जाएगा तो सारा काम चौपट हो जाएगा। अल्लाह का जो बनाया हुआ निजाम है वो बिगड़ जाएगा, ना दीन का काम चलेगा ना दुनिया का। ये है इस आयत के माना। ये आयत के माना जो उन्होंने निकाले हैं उनके पेश नजर जो है वो ये बात है कि गुज़िश्ता एक आयत गुजर चुकी है जिसमें यह आयत नंबर 97 है, 192 सफ़े के ऊपर। अल आराब अशद्दु कुफ्रन व निफाक़न व अजदरु अल्ला यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिह, कि कहा गया था कि ये गांव के लोग जो हैं इनमें कुफ्र और निफाक ज्यादा सख्त है और ये इसी के मुस्तहिक भी हैं। तो बात वहां जो बतलाई गई थी कि इनमें निफाक और कुफ्र की शिद्दत क्यों है, इस वास्ते कि इनके पास इल्म नहीं है। इल्म की कमी की वजह से ये असर है कि इनका कुफ्र भी ज्यादा है इनके अंदर और इनमें निफाक भी ज्यादा है। इल्म अगर आएगा तो जाहिर है कि कुफ्र दूर होगा और निफाक दूर होगा, इसलिए कि कुफ्र और निफाक गुमराही है। गुमराही का जोड़ जिहालत से है और हिदायत का जोड़ इल्म से है। इल्म आएगा तो हिदायत का रास्ता खुलेगा, जिहालत बाकी रहेगी तो गुमराही के रास्ते खुलेंगे। ये है मुराद। उस आयत की वजह से ये समझा जा सकता था, अच्छा भाई जिहालत को दूर करने के वास्ते और इल्म को हासिल करने के वास्ते, चूंकि इसको बहुत ऐसे लफ्जों में कहा गया कि जिससे अल्लाह की नापसंदीदगी जाहिर होती है इल्म के न सीखने के ताल्लुक से, तो हर एक मुसलमान अपने घर से निकल खड़ा हो, चलो भाई मदीने और जाकर के इल्म हासिल करें। मिसाल के तौर पर आज हमारे इस इलाके के अंदर कोई भी ऐसी जगह ना हो कि जहां बड़े लोग इल्म हासिल कर सकें, इल्म इस्लाम। हमने कहा भाई कहाँ जाएं? वो कहते लंदन में मदरसे हैं, चलो भाई वहीं चलो सबके साथ। क्या सब चले जाएंगे? तो हम हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान में इल्म हासिल करने चले, चलो भाई मिस्र चलो, इजिप्ट वहां जाकर इल्म हासिल करेंगे। तो क्या सब चले जाएं? ये तो हो नहीं सकता। सब तो कैसे जाएंगे? काम सब चौपट हो जाएगा। मुराद ये है कि चूंकि उस आयत से ये बात समझ में आ सकती थी कि सबको निकलना चाहिए, इस आयत में कहा गया सबको निकलने की जरूरत नहीं, उसका इंतजाम इस तरह से किया जाए। तो ये तर्जुमा और ये मतलब जो है उन लोगों के नजदीक है कि जो इस आयत से मुराद लेते हैं इल्म हासिल करने के वास्ते निकलना। लेकिन दूसरे हजरात जो हैं जिनमें मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह पेश हैं, उन्होंने इस आयत का तर्जुमा इस तरह नहीं किया। उन्होंने इस आयत का तर्जुमा किया है कि लोगों को जिहाद के लिए सबके सबको नहीं निकल जाना चाहिए। पहले इसका मतलब बता दूं, फिर बताऊंगा कि ये क्यों ये बात आई। सबके सबको जिहाद के लिए नहीं निकलना चाहिए, बल्कि ये हो कि कुछ लोग निकलें जिहाद के वास्ते, बाकी लोग बस्तियों के अंदर रहें। क्यों? ताकि जो बस्तियों के अंदर रहेंगे अपनी जगह पर, वो वहां रहकर दीन के और काम भी करते रहें और इल्म भी हासिल करते रहें। समझ में? ताकि जो लोग जिहाद पे गए हुए हैं वो जाहिर है कि इस दौरान इल्म हासिल करने के काम से महरूम है। जब वो वापस आएंगे जिहाद से तो इस दौरान में इन लोगों ने जो कुछ इल्म हासिल कर लिया है दीन का, उन आने वाले मुजाहिदीन को ये बातें सिखला देंगे। ये है उन लोगों का किया हुआ तर्जुमा और उसका अंदाज। अच्छा साहब, ये बात क्यों कही गई? पहले तो यूं समझ लिया जाए। इस वास्ते कही गई है कि जो आयतें अब तक गुजर चुकी हैं उन आयतों से ये बात समझ में आती है कि ग़ज़वे तबूक में जो मुसलमान नहीं गया, अल्लाह के नजदीक उसने नापसंदीदा काम किया। जैसे मैंने अभी बतलाया था कि 30,000 सहाबा गए जिहाद में, 10 नहीं गए, लेकिन 10 का न जाना जो है वो भी गोया नापसंदीदा करार दिया गया है।
تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آئندہ ہر جہاد میں اور ہر مہم میں ہر مسلمان کو نکلنا ضروری ہوگا. فرمایا گیا کہ نہیں، یہ اس وقت کی خصوصیت تھی. ہر جہاد کے لیے یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان نکلا کریں، بلکہ یہ کہ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہوگا. اگر ایک مسلمان قوم کی غیر مسلم قوم سے لڑائی شروع ہو جائے اور جو مقررہ ملٹری ہے، متعینہ ملٹری ہے، وہ ناکافی ہو تو فرض کفایہ ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی کچھ مسلمان تیار ہو جائیں لڑنے کے واسطے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. اسی کو فرض کفایہ کہتے ہیں. اور بعض حالات کے اندر فرض عین ہے. وہ حالات کون سے ہیں؟ وہ حالات ایسے ہیں کہ اگر امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین اور مسلمانوں کا جو حاکم ہے وہ اس بات کا اعلان کر دے کہ دشمن چونکہ بہت طاقتور ہے، اس لیے چند لوگوں کا جانا ناکافی ہوگا، ملک کے ایک ایک مسلمان جوان کو جو ہے وہ لڑنے کے لیے نکلنا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ جو اگر یہ فیصلہ ہو جائے پھر اس صورت میں ہر مسلمان کو جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا. چونکہ غزوہ تبوک کی پوزیشن یہ تھی کہ غزوہ تبوک جو ہے وہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ جا رہے ہیں مقابلے پہ لڑنے کے واسطے روم وقت کی سب سے بڑی طاقت ہے. جیسے آج سمجھ لیجئے کہ رشیا اور امریکہ، بلکہ یہ بھی اس وقت کی رومی طاقت کے مقابلے میں کمزور کہے جا سکتے ہیں. اس واسطے کہ امریکہ کے پاس آج آدھی دنیا آدھا بلاک ہے، اور ایک بلاک پورا آدھی دنیا کے اس کے پاس ہے، اور دوسرا بلاک رشیا کے پاس. اس وقت صورتحال یہ تھی غزوہ تبوک جس وقت پیش آ رہا ہے، اس وقت ساری طاقت جو ہے اس کا مرکز روم بن چکا تھا، اس لیے کہ فارس کی طاقت کو توڑا جا چکا تھا. فارس کے پاس طاقت نہیں رہی تھی جو دوسرا بلاک تھا، ساری طاقتوں کا مرکز اس وقت روم بن چکا تھا، مغربی بلاک، ویسٹرن بلاک. اس واسطے اب ایسی طاقتور قوم سے لڑنے کے لیے جانا ظاہر ہے کہ چند ایک لوگوں سے یہ بات نہیں ہو سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا تھا کہ ہر ایک کو جانا ہے. یہ ایسے موقع پر فرض عین ہو جاتا ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ جائے. تو وہ ایک خاص سچویشن تھی، خاص پوزیشن تھی. لیکن عام حالات میں یہ حکم نہیں رہے گا. عام حالات میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جایا کریں، بقیہ لوگ ٹھہر جائیں. اور یہ بات اس لیے کہی کہ جتنا اہم کام جہاد میں جانے کا ہے اتنا ہی اہم کام جو ہے وہ علم کا حاصل کرنے کا بھی ہے. اس لیے کہ اسلام کی بقا جو ہے، اسلام کی بقا کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے جہاد اور ایک ہے علم. تو جہاد کو اگر کہا جائے تبلیغ، کیونکہ جہاد جو ہے وہ تو ایک تبلیغ کا ایک حصہ ہے، تبلیغ اسلام کا. جہاد ہمیشہ نہیں بلکہ یہ کہ اصل مقصد ہے تبلیغ. تبلیغ کے راہ میں جب رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا جو ہے اس کا نام جہاد ہے. مثال کے طور پر ایک مسلمان قوم کسی ملک میں جاتی، کیوں جا رہی ہے؟ اسلام کی تبلیغ کے واسطے. وہ کہتے بھائی تم اسلام قبول کر لو ہمارے میں. ہم نہیں کرتے. انہوں نے کہا بھائی نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے، نظام اسلام کو قائم کرنے دو، تمہاری مرضی، تم جو چاہے مذہب رکھو لیکن اسلامی نظام قائم ہوگا. انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کرنے دیتے. اچھا اب سرکش ہو تم، شیطانیت پر قائم، لہذا اب طاقت سے مقابلہ ہوگا. ہم تمہیں اس بات کا حق نہیں دیں گے کہ اسلامی نظام کو بھی نہ قائم نہ کرنے دو زمین کے اوپر، جبکہ زمین اللہ کی اور اسلامی نظام اللہ کا بنایا ہو. تو اللہ کا نظام چلے گا زمین کے اندر. تم اگر روڈ اٹکاؤ گے، اس میں رکاوٹ کھڑی کرو گے، ہم طاقت سے اس رکاوٹ کو دور کریں گے. اس کا نام ہے جہاد. تو ظاہر ہے کہ یہ تبلیغ سے اٹیچڈ ہے. اگر میں یوں کہوں، اس کا مطلب لفظ کا فرق ہوگا کہ تبلیغ اور تعلیم پر اسلام کی یوں ترقی موقوف ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہوں، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جہاد اور تعلیم پر اسلام کی ترقی موقوف ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اسلام جو ہے وہ عالمی مذہب بھی ہے اور دائمی مذہب بھی ہے. دائمی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ عالمی کا مطلب تو ہوا انٹرنیشنل، پوری دنیا کے واسطے، اور دائمی کا مطلب ہوا فار ایور، یعنی ہمیشہ کے واسطے. تو اسلام ہمیشہ کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے، اور سارے عالم کے واسطے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ بات کہہ تو دی گئی ہے کہ عالمی بھی ہے اور دائمی بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا انتظام کیا ہے؟ اس کے عالمی اور دائمی ہونے کا انتظام کیا ہے؟ تو عالمی ہونے کے واسطے تو جہاد اور تبلیغ کو رکھا گیا، اور دائمی ہونے کے واسطے تعلیم کو رکھا گیا. کیا مطلب؟ اگر جہاد نہ ہوتا اور جو اٹیچڈ ہے تبلیغ کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ اسلام کہاں رہتا؟ صرف مدینہ کے اندر، زیادہ سے زیادہ عرب کے اندر ہوتا.
لیکن عرب سے باہر نہ نکلتا اس لیے کہ تبلیغ ضروری نہ ہوتی. جب تبلیغ ضروری نہ ہوتی تب تبلیغ کی نہ جاتی, اور تبلیغ نہ کی جاتی تو اسلام عرب سے باہر نہ نکل کر آتا. تبلیغ کو ضروری قرار دے کر کے اسلام کو عالمی بنا دیا گیا. یہ عالمی بنانے کا انتظام تبلیغ کے ذریعے سے کیا گیا, اور اسلام کو دائمی بنانے کا انتظام تعلیم کے ذریعے سے کیا گیا. اگر تعلیم نہ ہوتی ضروری, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے کہ طلب العلم فریضہ, اور اسی طرح یہ نہ فرمایا جاتا کہ جس شخص سے سوال کیا گیا من سئل عن علم یعلمہ الجم یوم القیامت من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے فرمایا کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور وہ شخص جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا فکتمہ الجم یوم من النار, فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن آگ کا لگام پہنایا جائے گا. یہ بات کیوں فرمائی؟ ظاہر ہے کہ ایک طرف تو علم کے سیکھنے کو فرض کیا گیا اور ایک طرف علم کے پہنچانے کو ضروری قرار دیا. علم کا نہ سیکھنے والا بھی مجرم اور علم کا نہ سکھلانے والا بھی مجرم. ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے علم اسلام کی اشاعت مقصود ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام صرف قریش کے اندر محصور ہو کر نہ رہا. یہ نہیں ہے کہ بس جیسے ہندوستان کے اندر تھا اب تو انہوں نے بھی اپنا جو ہے ریت بدل ڈالی, ورنہ ہندوستان کی ہندو قوم کا فلسفہ یہ تھا کہ مذہب کا علم جو ہے دھرم کا وہ صرف برہمن کے پاس ہے. برہمن جو ہے وہی اس کا جو ہے بس اس کا مالک اور مختار ہے. کسی دوسری قوم کے کانوں کے اندر علم کی بات پہنچنی نہیں چاہیے. نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ برہمنی کے پاس دھرم رہا, اس کے آگے نہیں. بقیہ لوگ جو ہیں وہ ہندو ہونے کے باوجود ہندو فلسفی سے اور ہندو مذہب کی باتوں سے ناواقف تھے. اسلام نے یہ کیا کہ یہ 14 صدیاں آج گزر گئی ہیں, دیکھ لیجئے آپ, لیکن جس طرح کے مسائل کا علم یا جتنی وسعت کے ساتھ اسلامی علوم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تھے, آج بھی اسی طرح محفوظ ہیں. ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ نے کتابیں لکھ دی تھیں وہ کتابیں آج تک چلی آ رہی ہیں. ہر زمانے کے اندر اس علم کے لیے کام ہوا, ہر زمانے کے اندر کتابیں لکھی گئیں, ہر زمانے کے اندر تحقیق اور ریسرچ کی گئی ہے علوم اسلامیہ کے تعلق سے. یہ کیوں ہوتا رہا؟ ظاہر ہے کہ یہ اسی بات کا صدقہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعلیمات تھی کہ علم سیکھو اور سکھلاؤ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہے اسی طرح تازگی کے ساتھ قرآن اور حدیث اور فقہ اور تمام علوم اسلامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح سے باقی رہیں گے. تو یہ ہے صورت. جب جہاد اور تبلیغ کی اتنی اہمیت ہے تو ظاہر ہے کہ اتنی ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ علم حاصل کرنا بھی ہے. اس لیے یہاں جو وجہ رکنے کی بتلائی گئی وہ بتلائی گئی علم کا سیکھنا, کہ تم جہاد کے اوپر جا رہے ہو, بلا شبہ جہاد بڑا اہم ہے, یقیناً وہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہر ایک کو جانا چاہیے. مگر عام حالات میں اگر ایسا ہوا اور ہر مہم میں اگر ایسا ہوا کہ ہر ایک مسلمان جہاد پہ چلا جائے گا تو بڑے اہم کام رک جائیں گے, جن میں جہاد جیسا ہی اہم کام جو ہے علم کا سیکھنا وہ بھی رک جائے گا. یہ ہے مراد. اچھا صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دو معنی اور مطلب تو ہیں. اب دیکھنا چاہیے کہ جیسے وہ معنی جو میں نے پہلے بتلائے تھے اس کا جوڑ لگایا تھا ایک آیت سے جو آیت نمبر 97 گزری الاعراب اشد کفرا, کہ اس سے اس کا ربط ہے. تو جو معنی اب میں بتلا رہا ہوں اس کا جوڑ کہاں سے ہوگا؟ واقعہ یہ ہے کہ اس کا جوڑ جو ہے آگے کی آیت سے بھی اور پیچھے کی آیتوں سے بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کی آیتوں میں مضمون چل رہا ہے غزوہ تبوک میں ہر ایک کے جانے کو ضروری قرار دیا گیا. ان آیتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے مناسب یہ بات ہے کہ یہ اس آیت کے معنی یہی رہے کہ بھئی ہر ایک کا جانا ہمیشہ نہیں. اور آگے بھی چونکہ مضمون قتال اور جہادی کا آ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قتال اور جہادی کی بات ہے, یہ اور اس سے مختلف کوئی بات نہیں. واللہ عالم. تو اب ترجمہ اس کا یہ ہوا دوسرے معنی کے اعتبار سے کہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب جہاد پہ نکل جایا کریں. نفیر کے واسطے ویسے بھی لفظ نفیر صحابہ کے دور میں اور حجاز مقدس میں اس زمانے میں نفیر کا لفظ بولا ہی جاتا تھا جہاد کے واسطے نکلنے کے لیے, اگرچہ لغت کے اندر گھر سے نکلنے کے لیے بولا جاتا ہے. لینفروا کافہ, کہ سب کے سب جہاد پر نکل کھڑے ہوں. پھر کیوں ایسا نہ ہو کہ نکلیں ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی سی جماعت, کہاں کے لیے نکلے؟ جہاد کرنے کے واسطے, تاکہ لیتفقہوا فی الدین,
تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ دین میں سمجھ پیدا کرتے رہیں، دین کے اندر علم حاصل کرتے رہیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور ان کی قوم کو وہ ڈرائیں، یہ علم حاصل کرنے والے جب وہ جہاد سے واپس لوٹ کر ان کے پاس آئیں گے تو ان کو علم سکھلا دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ اپنے کام بھی کرتے تھے اور بارگاہ نبوت کے اندر سے علم بھی حاصل کرتے تھے۔ صحابہ کا انداز یہ تھا، واقعی اللہ نے کیسی ان کو سمجھ دے رکھی تھی کہ اسلام کے مزاج کو اور سسٹم کو پورے طور پر سمجھا ہوا تھا اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ صحابہ نے یہ کیا کہ ایک جماعت تو اسی کام کے لیے اس نے مخصوص کر لیا اپنے آپ کو کہ جو صرف علم سیکھے گی۔ مسجد کے اندر آ کر پڑھ گئے، مسجد نبوی کے اندر، اور وہ لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے کیونکہ ان کے لیے ایک جگہ خاص ہو گئی، وہیں انہوں پڑھیں بیٹھیں اٹھیں، وہیں جو بھی کچھ ہے۔ تو یہ ایک جماعت تھی، کبھی یہ 40 کے 45 کے تعداد میں ہوتی تھی، کبھی یہ 70 کی تعداد میں ہوتی تھی، کبھی کم اور کبھی زیادہ، کوئی کام ان کا نہیں تھا، صرف اس لیے یہاں رہتے تھے کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، کب کوئی بات فرما دیں اور ہم اس کو محفوظ کر لیں، یہی غرض تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مڑ کر چلے جائیں، اللہ کے رسول کوئی بات فرما دیں اور ہم اس سے محروم رہ جائیں۔ اس وجہ سے 24 گھنٹے وہ مسجد کے اندر رہتے۔ یہ تو چند صحابہ تھے جنہوں نے اپنے کو اس کام کے لیے ریزرو کر دیا تھا، تکلیف اٹھا رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، مگر یہ کہ مسجد میں سے چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں۔ مگر اسی کے ساتھ دوسرے صحابہ کو بھی تو ضرورت تھی علم کی، مگر سب اگر ایسا کر کے بیٹھ جاتے تو کام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ دوسرے صحابہ نے کیا کیا؟ دوسرے صحابہ نے یہ کیا کہ دوستی قائم کر لی، اور اس طرح کہ بھئی ایک دن تو تم جاؤ گے علم سیکھنے کے لیے بارگاہ نبوت میں، مسجد نبوی، تمہارا دن گزرے گا وہاں جا کر، اور جو کچھ وہاں علم سکھلایا جا رہا تم سیکھ کر آؤ گے، اس دن میں اپنے گھر کا بھی اور تمہارے گھر کا بھی کام میں کروں گا، اور دوسرے دن میں جاؤں گا تمہاری جگہ پر اور میں علم سیکھوں گا، اور تم میرے اور اپنے گھر کا کام کرو گے، تو اس طرح نہ تم محروم رہو گے نہ میں محروم رہوں گا، اور اسی طرح گھر کا کام تمہارا بھی چل جائے گا میرا بھی چل جائے گا۔ صحابہ اس طرح سے انتظام کیے ہوئے تھے۔ تو یہی مقصود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نظام کو چلایا جانا چاہیے کہ جہاد پر کچھ لوگ جائیں آئندہ، یہ تو صرف اس وقت کے لیے خاص بات تھی، سب کو جانا تھا، لیکن آئندہ عام حالات میں کچھ لوگ جہاد پر جائیں گے، بقیہ لوگ رہیں تاکہ علم سیکھتے رہیں، اور جو لوگ پھر وہ دوسرے کاموں کی وجہ سے علم سے محروم ہو گئے، جب وہ واپس آئیں تو ان کو بھی علم سکھلا دیا جائے تاکہ وہ بھی جاہل نہ رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ میں نے کہا کہ آگے بھی قتال کا مضمون چل رہا ہے، تو اس لیے بیچ کی آیت کو کیسے اس سے الگ کیا جائے، تو اس لیے آگے فرماتے ہیں اے ایمان والو قتال کرو ان لوگوں سے جو کفار میں سے تم سے قریب ہیں، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ تمہارے اندر ذرا سختی کو دے پائیں۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں پڑوس کے، ان سے کچھ نہ کچھ رسم و راہ رہتی ہے، کچھ تعلقات ہوتے ہیں، کچھ میل جول ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ان سے کہیں کو لڑو، ان سے تعلق ہے ہمارا، چلو وہ جو وہاں جو دوسری بستی کے 100 میل کے فاصلے پر، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم ان میں جائیں گے، اسلام پہنچانے کے واسطے نہیں مانیں گے تو ان کی گردنیں اڑائیں گے۔ یہ غلط ہے۔ جب تم اسلام کے کام کے واسطے ہو تو اسلام کی اس نعمت کو پہنچانا پہلے قریب والوں پر ہی کام کرو۔ یہ کوئی وجہ نہیں کہ قریب والوں کی رعایت کرو کہ صاحب ان سے تو تعلق ہے، ان کو ہم نہیں ستاتے، ہم جائیں دور، یہ غلط۔ تو اس سے معلوم ہوا، اور پھر یہ کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، جیسے دوسروں کے واسطے تم سخت ہو گئے، دور والوں کے واسطے پاس والوں کے لیے بھی سخت ہونی چاہیے، اس واسطے کہ غرض ایک ہی ہے سختی کی، اور وہ ہے اسلام۔ اسلام نے تم کو سخت اگر دور والوں کے واسطے کیا ہے تو اسلام ہی تم کو سخت بنائے نزدیک والوں کے واسطے بھی۔ تو نزدیک اور دور کی کوئی فرق نہیں ہونی چاہیے اسلام کے کام میں، یہ ہے مراد۔ تو چاہے وہ رشتہ دار ہوں اور چاہے وہ پڑوسی ہوں، یلونکم کے اندر کے معنی میں دونوں چیزیں داخل ہیں۔ یلونکم جو تم سے قریب ہیں، چاہے رشتے کے قرب میں ہو اور چاہے مکان اور جگہ کا قرب ہو، یہ مطلب ہے یہ نہیں انہوں نے کہا صاحب ہم کو معلوم ہے کہ آج کے حالات میں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے فیملی میں، ہمارے دوستوں میں کتنے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، کتنے وہ لوگ ہیں جو دینی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتے۔ ہم ان سے تو نہیں کہتے کہیں کو برائی محلی میں نہیں کرتے،
और दूसरों के घरों में जा जा कर हम दरवाजे खटखटा कर उनको कहें आओ भाई तुम आओ भाई अब दीन पर अमल करो। जाहिर है कि पहले हमारे रिश्तेदार हैं, पहले हमारे दोस्त हैं, पहले हमारे करीब और पड़ोस में रहने वाले हैं, हम उन तक दीन पहुंचाएं और उसके बाद उसी के साथ हम दूसरों के लिए भी काम करते रहें। तो ये है अदब और तरीका जो इस्लाम बतलाता है। वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान रखो इस बात को कि अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। मालूम हुआ कि सख्ती का पैदा करना अपने अंदर ये तक़वे के खिलाफ नहीं है। दीन के ताल्लुक से नरमी जहां अच्छी है, सख्ती भी अच्छी है, लिहाजा ये बात तक़वे के खिलाफ न समझी जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकीन के साथ। व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना। कुछ अहकाम और मसाइल बयान हो गए। अब इसके बाद फिर उन मुनाफिकीन का तज़किरा है कि जिनके निफाक को इस सूरत में पूरे तौर पर खोल दिया गया कि अब ये मुजरिम जो है इनको इस जुर्म के साथ अब इस छुपे हुए रहने नहीं देना है। तो सूरत का खत्म भी उसी पर हो रहा है। फरमाते हैं कि जब कोई सूरत नाजिल होती है, ये कैसे बदबख्त लोग हैं कि उस सूरत से बजाय इसके कि फायदा उठाएं, कुछ अपने सीनों को खोलें, समझने की कोशिश करें, मजाक बनाते हैं। वो इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन, जब भी कोई सूरत नाजिल होती है, इनमें से कुछ लोग यूं कहते हैं, हाँ जी इस सूरत ने तुम्हारे अंदर कितने ईमान को ज्यादा कर दिया, हाँ बस जरा बताइएगा। खास तौर पर वो आयतें और वो सूरतें जो कुफ्फार और मुशरिकीन और मुनाफिकीन के ताल्लुक से नाजिल होती थी, तो जाहिर है वो जो कहा करते हैं ना भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाली बात कि इनको फौरन जो है अपने अंदर बदन के अंदर खुजली महसूस होने लगती थी जब वो कोई आयत नाजिल होती कि जिसमें मुनाफिकीन का तज़किरा है, मुशरिकीन का तज़किरा है, कुफ्फार का तज़किरा है। समझते कि ये हमारे बारे में आई, तो बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हों, अब उस शर्मिंदगी को जिसको हमारे यहाँ उर्दू में कहा करते हैं खिसियानी बिल्ली खंबन नोचे, तो ये खिसियाने हो करके जा करके एतराज करते थे मुसलमानों से, क्यों साहब आप लोग जो हैं बस कुरान नाजिल हुआ फौरन जो है बल खाने लगते हैं, जरा बताइएगा कि इस सूरत ने आपके ईमान के अंदर कौन सा इजाफा कर दिया। ये था उनका अंदाज। तो मजाक उड़ाने वाला अंदाज है कुरान का। यहां सूरत का लफ्ज है, सूरत से कहा जो लुग़वी माना सूरत के हैं एक कोई मुकम्मल हिस्सा किसी चीज का। सूर गालिबन ये लफ्ज सूर से बना है, और सूर कहते हैं उस दीवार को जो दीवार बाउंड्री के तौर पर बनाई जाती है, चाहे घर के चार तरफ की दीवार हो बाउंड्री, और यह शहर के चार तरफ की दीवार हो जैसे पहले बना करती थी। उसको जो पहले शहरों के चार तरफ बना करती थी दीवार, हैदराबाद के रहने वाले जो उनको याद होगा वो दीवार अभी कुछ भी टूटी फूटी हैदराबाद में बाकी है, दिल्ली के अंदर बाकी है, लाहौर में भी कुछ कहीं को है। तो ये पुराने शहरों के अंदर वो दीवार बनती थी बाउंड्री की, उसको अरबी के अंदर कहते थे सूरुल बलद, कि वो शहर की बाउंड्री है। शायद ये लफ्ज उसी से लिया गया सूरा, कि एक मुकम्मल हिस्सा जो है जो जिस इहाता कर ले, इहाता करने के माना क्या हुए, जो घेर ले यानी सराउंड कर ले तमाम चीजों को, वो है बाउंड्री की दीवार का मकसद। सूरा इसी वास्ते भी कहा गया किसी के ये जो हिस्सा है कुरान पाक का, ये इस हिस्सा को पूरे मज़ामीन उसके अंदर आ गए हैं, कोई हिस्सा मजमून का ऐसा उसमें से छूटा नहीं जो आना था, इसलिए उसको सूरा कहा गया। लेकिन यहां मुराद सूरत से वो सूरत ही नहीं है कि जिसको हम और आप कुरान की सूरत कहते हैं, मुराद इससे ये आयत भी है, आयत भी एक हिस्सा ही है चूंकि, इसलिए सूरत जो है लुग़वी माना में होगा। जो कुरान पाक के लिए जो सूरत एक मखसूस हिस्से को सूरत कहते हैं वही मुराद नहीं है। तो जब भी कोई सूरत नाजिल होती है, इनमें से बाज़ कहते हैं तुम में से कौन है कि जिसके ईमान में इससे इजाफा हुआ, फ़अम्मल लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं और माते हम बताते हैं तुम्हें, और माते हैं कि जिन जो ईमान ला चुके हैं उनके ईमान में तो बेशक इजाफा हुआ है, क्यों नहीं। तुम इस बात को मजाक के लिए कहते हो, हम इसको संजीदगी के साथ हकीकत के रूप में दोहराते हैं। हाँ हाँ, ईमान वालों के ईमान में इससे इजाफा ही होता है। इस तरह की आयत जो है फज़ादतहुम ईमाना, इस तरह की आयतों को बुनियाद बनाते हैं बाज फिक़ह के बाज अइम्मा, जिसमें इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह हैं, और इसी तरह मुहद्दिसीन रहिमहुमुल्लाह,
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے. تو ایمان تھوڑا بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے. یہ قرآن شریف کی آیت صاف طور پر بتا رہی ہے فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے متکلمین اسلام جو اسلامی فلسفے اور فلسفی کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان جو ہے وہ ایک سالڈ چیز ہے. ایمان نہ خود ایمان کی ذات جو ہے، باڈی، اگر یوں تسلیم کر لیں ہم کہ ایمان ایک باڈی ہے، تو اس کی باڈی گھٹتی بڑھتی نہیں ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. ہاں اس کی کیفیات جو ہیں اس کے اندر کمی زیادتی ہے. مثال اس کی ایسی ہے کہ جیسے ایک انسان ہے، انسان کی ایک باڈی ہے، تو یوں نہیں کہتے کہ اس کی باڈی جو ہے وہ کم اور زیادہ ہو رہی. وہ تو باڈی تو یکساں ہے، اس کے ہاتھ اور پیر اور سر اور آنکھیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. کمی زیادتی کیا میں ہوتی ہے؟ کمی زیادتی ہوتی ہے کبھی یہ تندرست ہے تو کبھی بیمار ہے، کبھی طاقتور ہے تو کبھی کمزور ہے. کوئی اس کیفیت کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک یہی حالت ایمان کی ہے. ایمان میں کمی اور زیادتی، ورنہ تو کیا ہوگا؟ ایمان اگر کم ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سمجھدار ہیں، بہت سمجھدار ہیں. واقعہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظر نہیں جا پاتی وہاں تک جہاں امام ابو حنیفہ کی نظر جاتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کس پر ہے؟ اس پر ہے کہ دیکھو ایمان جہاں نہ ہو وہاں کیا ہوگا. ایمان کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ ہوگی. سمجھ میں آیا؟ مثلا رات نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے دن. بھائی دن نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ رات. اس لیے کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ دن ہو نہ رات ہو، جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو. تو جب ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں تو جو ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا، اور دوسرا ہوگا تو پہلا نہیں ہوگا. ایمان اور کفر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنا ایمان کم ہو گیا تو کیا مطلب ہے؟ اتنا کفر وہاں آ گیا. سمجھ میں آیا؟ تو کیا آپ یوں کہیں گے کہ ایک آدمی آدھا کافر آدھا مومن ہے؟ یہ 1/3 کافر 2/3 جو ہے وہ مسلمان ہے؟ ظاہر ہے کہ تو غلط ہے. اس لیے یہ کہیں گے جو شخص مومن ہے وہ مومن ہے، اور جو شخص کافر ہے وہ کافر ہی ہے. ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس کا ایمان میں تندرستی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے پورا تندرست ہے، طاقتور. یہ کہہ سکتے ہیں. یہ ہے امام ابو حنیفہ کا کہنا. تو فزادتہم کے معنی یہاں جو ہوں گے وہ نفس ایمان کی کمی زیادتی نہیں بلکہ کیفیت ایمان کی کمی اور زیادتی مراد ہوگی. یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کے مطابق. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو ایمان لا چکے ہیں بلا شبہ ان کے اندر ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اس صورت کی وجہ سے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اس کے علاوہ ان کو خوشخبری بھی تو حاصل ہوتی ہے، بشارت حاصل ہوتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جتنا قرآن کا حصہ نازل ہوگا اتنی ہی ان کی سعادتوں میں اضافہ ہوگا. اس لیے کہ برکت ہے اللہ کی، تو برکت اللہ کی جتنی برکت نازل ہو اس سے نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا. وہم یستبشرون، قیامت کے اعتبار سے بھی کہا گیا کہ ان کو قیامت میں ان آیتوں کے سمجھنے، ان آیتوں کے یاد کرنے اور ان آیات قرآنیہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں ان کو جو درجات کی بلندی وہاں نصیب ہوگی اس کی خوشخبری بھی ان کو یہاں مل جاتی. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، کفر کی بیماری، شرک کی بیماری. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، فرمایا کہ ایسی صورتیں نازل ہو کر ان کے ایمان میں کہاں سے زیادتی کرتی؟ وہاں ایمان تھا کیا جو زیادہ ہوتا؟ وہاں ان کی گندگیوں کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے ان صورتوں کی وجہ سے. کیوں گندگیوں کے اندر اضافہ ہونے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو تھی ہی گندگی کفر کی، اور جب صورت نازل ہوئی انہوں نے اس صورت کے تعلق سے جو گستاخانہ لفظ بولے تو مطلب وہ کفر ہی بڑھا. سمجھ میں آیا؟ کفر بڑھ گیا. قرآن شریف میں اسی واسطے سورہ بقرہ کے اندر آیت آ چکی کہ یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے قرآن پاک کے تعلق سے، فزادہم اللہ مرضا، وہ آیت کہاں کو ہے؟ یہ آیت نہیں وہ نہیں سنا رہا ہوں، وہ آیت نہیں، یہ آیت ہے
یہ صفحہ نمبر 7 کے اوپر آیت نمبر 26 جو ہے سورہ بقرہ کی، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ یہ قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے گمراہ ہونے کے کیا معنی؟ گمراہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے ہدایت نہ حاصل کی قرآن سے اور قرآن کے آنے کے باوجود انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو گمراہی پر رکھا تو گمراہی اور بڑھ گئی، کمی نہ ہوئی، بڑھ گئی۔ جتنی گستاخی کریں گے اتنی ہی جو ہے اس کی گمراہی اور کفر اور شرک بڑھتا چلا جائے گا۔ تو وہی مراد یہاں بھی ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور فرماتے ہیں کہ ان کی یہ مر جائیں گے اس حالت میں کہ یہ کافر ہوں گے۔ تو ان کو پہلے سے ڈرا دھمکا دیا کہ بدبختو تمہارے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں، تم اتنے بدبخت ہو کہ تمہاری موت اسی حالت میں آنی ہے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، فرمایا کہ ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہر سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ یہ ایک آزمائش کے اندر ڈالے جاتے ہیں، ثم لا يتوبون، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کیسی آزمائش؟ آزمائش اس طرح کی کہ یا تو ایسی آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ جس میں کفار اور مشرکین اور منافقین کے اوپر وعید جو ہے وہ آتی ہے کہ منافقوں کی سزا یہ ہے، کفار کی سزا یہ ہے، مشرکین کی سزا یہ، ایسی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان کو کم سے کم ان کو سہمنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ایک معنی تو یہ۔ اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ سال میں 1-2 دفعہ کوئی نہ کوئی مہم مسلمانوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور مسلمانوں کی طاقت اور قوت بڑھتی ہے۔ کیا ان کو عقل نہیں آ رہی ہے کہ آنے والے دن ان کے واسطے خطرناک ہیں؟ ان کو اپنے کفر اور شرک کے ساتھ اس ملک کے اندر رہنے کا کوئی حق نہ رہے گا؟ ان کو عقل نہیں ہے کہ اتنی بات سمجھیں، مگر کفر اور شرک کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھے، نتیجہ بھگتیں گے۔ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ اولا یرون، کیا نہیں دیکھتے یہ کہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال کے اندر 1 دفعہ یا 2 دفعہ، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذکرون، اور نہ یہ نصیحت ہی حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان کی حرکت ہم بتائیں تمہیں کیا ہوتا ہے جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو چونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم مجلس میں بیٹھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ منافقین بھی آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ تو یوں بیٹھتے تھے کہ ان کو علم حاصل کرنا، ہدایت حاصل کرنی، یہ منافق کیوں آتے تھے؟ دیکھیں کیا گل کھلتا ہے، کہاں ہمیں موقع ملتا ہے اپنا انگلی گھسا دینے کا، اس واسطے یہ آیا کرتے تھے۔ تو جب کوئی صورت نازل ہوتی تو یہ ایک دوسرے کو کنکھیاں سے اور آنکھ مار مار کے دیکھا کرتے، میں دیکھا کیا بات آئی ہے، تو یہ منافق ایک دوسرے منافق کو آنکھوں میں پیغام میسج دیا کرتے تھے نفاق کا۔ تو مسلمانوں کو تو پتہ نہیں چلتا ہو، لیکن اللہ میاں سے تھوڑی چھپتی بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان بدبختوں کو، نبی کی مجلس میں جس وقت وحی وہاں تلاوت کی جاتی تھی یا سورت نازل ہوتی تھی، اس وقت اور لوگوں سے مختلف ان کی حرکتیں کیا ہوتی تھی۔ تو ان کا دماغ بجائے اس کے کہ اس وحی کو سمجھنے میں لگتا اور گویا ہدایت کے مضمون کو سمجھتے کہ شاید اس ابھی تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آئندہ سمجھ لیں گے، وہاں بھی یہ اسی طرح کی شیطانی حرکتیں کرتے تھے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو یہ دیکھتے بعض ان میں کے بعض کی طرف، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، اور یوں بھی دیکھتے تم میں سے کوئی تو دیکھ تو نہیں رہا، کوئی تم میں سے دیکھ رہا اس کو، یوں بھی اس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے ایک دوسرے کو آنکھیں مار مار کر کے۔ تو صرف اللہ قلوبہم، فرمایا یہ کیا اٹھ کے گئے، یہ کیا پھر جانا، صرف کہتے ہیں پھر جانے کو، یہ کہاں سے ٹرن ہو کر چلے گئے، اللہ میاں نے ان کے دلوں کو ٹرن کر دیا۔ صرف کے معنی آتے ہیں ٹرن کرنے کے، اللہ میاں نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ یہ کیا پھر کے گئے، ان کا دل پھر گیا ہے، یہ ہدایت حاصل کرنے والے نہ ہوں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ہماری طرف سے پہل نہیں ہے، ان کی طرف سے پہل ہے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو سمجھنا نہیں چاہتی۔ جب سمجھنا نہیں چاہتی، اللہ میاں نے ان کے دلوں کو اس قابل کر دیا کہ آئندہ یہ کوئی بات نہ سمجھ سکیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک آیت آ رہی آخر میں، چونکہ پوری سورہ کے اندر
مشرکین منافقین کا تذکرہ ہے، اور یوں کہیے کہ منافقین سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے کہ اب یہ جو ہیں یہ مجرم ہے کھلے طور پر۔ اس صورت حال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ گزرتی ہوگی اس کا اندازہ ہم جیسے لوگ تو کر نہیں سکتے۔ ظاہر ہے ہاں سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات ہے کہ ہماری اولاد کی نالائقی جو ہے اگر کوئی بیان کرے تو اس کا ہم کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ بس اس بات کو اگر تصور کر لیں وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں تو اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی امت کے جن افراد کی نالائقیاں سامنے آتی تھیں اتنا ہی آپ کو صدمہ ہوتا تھا، اس لیے کہ نبی کو امت سے اس سے کہیں ہزار گنا محبت اور شفقت ہوتی ہے کہ جتنے ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی۔ اس واسطے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس انداز میں کیا گیا کہ آپ کی وہ شانیں بتلائی گئی ہیں کہ جو شانیں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، وہ صفات آپ کی بتلائی گئی جو صفات دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان سامنے آتی ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ تو فرمایا کہ لقد جاءکم رسول، آ چکے ہیں تمہارے پاس تمہارے اندر سے ایک رسول، عزیز علیہ ما عنتم، تم کو تکلیف پہنچنے والی بات اس پر بڑی بھاری ہے۔ تم کو کوئی صدمہ ہو کسی بات سے، تمہارا کسی بات سے نقصان ہوتا ہو، نبی کو اس سے خوشی نہیں ہوتی بلکہ تکلیف ہوتی۔ کون ماں باپ ہے کہ اولاد کی ہزار نالائقیوں کے باوجود جب اولاد کو کوئی تکلیف ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی واسطے اگر ماں باپ، یہاں سے ایک اور بھی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ جیسے ہزار نالائقیوں کے باوجود ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ باخبر رہیں اپنی اولاد کے حالات سے، اچھی حالت ہے تو خوشی ہوگی، اور اگر ان کو تکلیف ہے تو اس سے رنج اور غم ہوگا، تو رنج اور غم کون چاہتا ہے؟ مگر اولاد کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ رنج والی حالت بھی ماں باپ کو معلوم ہو، تاکہ اس رنج میں اولاد تنہا نہ رہے بلکہ ماں باپ شریک رہیں۔ ہے کہ نہیں بات یہ؟ اسی لیے اگر معلوم ہو جائے کہ بیٹا بیمار ہے تو برابر خط لکھتے رہتے ہیں، فون کرتے رہتے ہیں، بھئی اب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تکلیف ہے ابھی تو تکلیف ہے یہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ تکلیف ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ آرام کی حالت بھی معلوم ہو، تکلیف کی حالت بھی ہم کو معلوم ہو۔ ٹھیک یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالی نے رعایت فرمائی ہے کہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حالات سے باخبر کیا جاتا رہے گا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ امت کے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ باخبر ہوں۔ دنیا میں رہ کر یہ ممکن نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں بھی یہی صورت تھی کہ وہیں سے بتایا جاتا تھا کہ منافقین ایسے ہیں، مشرکین ایسے ہیں، مومنین ایسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اس دنیا کے اندر بھی ذریعہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی ربانی تھا، اور اس عالم میں پہنچ جانے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے ہی وہی انتظام ہے کہ فرشتے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے احوال سے باخبر کرتے ہیں۔ تو وہ اسی وجہ سے کہ نبی کو چونکہ شفقت ہے امت کے ساتھ جیسے ماں باپ کو ہوتی ہے، بلکہ اس سے کہیں ہزار گنا، اگر ماں باپ کی اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ واقف حال رہیں اولاد سے، نبی کی بھی اس شفقت اور محبت کا تقاضا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمہارے نفع کے واسطے بڑے حریص ہیں، حریص حرص سے بہت زیادہ خواہش مند ہیں، بس اسی کی حرص ہے نبی کو کسی طرح سے فائدہ ہو جائے امت کا۔ رؤوف رحیم، میں نے کہا تھا اللہ کی جو شانیں ہیں وہ بتلائی ہیں یہاں۔ رؤوف اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے فرمایا رؤوف ہے، رحیم ہے، نبی کی یہ دو شانیں۔ تو رؤوف رأفت سے ہے جس کے معنی ہے مہربانی کے، رحیم رحمت سے ہے۔ تو اور رحیم سپر فارم ہے، سپر فارم ہے، یعنی محض راحم ہی نہیں مہربانی کرنے والے بلکہ بہت زیادہ مہربانی کرنے والے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ماں باپ سے ہزاروں گنا جو ہے وہ شفقت اور رحمت ہے نبی کے دل اور نبی کے دل میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر اس کے باوجود کہ اللہ نے ایسے نبی کی امتی تم کو بنایا، اگر اس کے باوجود یہ پیٹ پھیریں یہ بدنصیب، تو اے پیغمبر آپ اپنے دل پر مین نہ لائیں، آپ اپنے آپ کو دکھی نہ کریں، آپ یہ کہہ کر فارغ ہو جائیں حسبی اللہ، مجھے تو اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے،
علیہ توکلت، میں تو اسی پر بھروسہ کیے ہوا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اس واسطے یہ دلیل ہے اس پر بھروسہ کرنے کی، اس واسطے کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم کے مالک ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ عرش کیا چیز ہے؟ عرش جو ہے وہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ پوری کائنات، آسمان اور زمین جو بھی کچھ ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ پیاز کے چھلکے، پیاز کی طرح سے کہ چھلکے کے اوپر چھلکا لپٹا ہوا ہے، تو اس طرح سے اس پوری کائنات اوپر تلے ہے چار طرف سے۔ یہ آسمان دنیا جو ہے اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، دوسرے آسمان نے اس آسمان اور اس آسمان کے اوپر والی پورے کائنات کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اسی طرح تیسرے آسمان نے اس اپنے نیچے کے آسمان کی پوری کائنات کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس طرح ہوتے ہوتے ساتوں آسمان تک پہنچی، اور ساتویں آسمان کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے کرسی نے، اور کرسی کو وسیع کرسیہ السماوات والارض، آیت الکرسی کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے، کہ اس کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو سب کو اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کرسی کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ تمام پوری کائنات کے مقابلے میں کہ جیسے ایک بڑے ٹوکرے کے اندر، بڑے تسلے کے اندر آپ ایک چھلا، ایک رنگ جو ہے انگلی میں سے نکال کر ڈال دیں، اس پورے تشت کے اندر جو ہے اس رنگ کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو جو حیثیت اس پورے تشت کے اندر اس رنگ کی ہے، وہی حیثیت اس کرسی کے مقابلے پر اس پوری یونیورس کی ہے، ساتوں آسمان کے ساتھ ملا کر، اور عرش نے اس پوری کرسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کہ جو عرش کا مالک ہے، تو اس کی طاقت کتنی ہوگی؟ ظاہر ہے کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے اس کے اندر طاقت ہونا ضروری ہے۔ بھائی مجھے اعتماد ہے آپ کے اوپر، کیا مطلب؟ میں تو کمزور ہوں مگر آپ طاقتور ہیں، یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت اور قوت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ عرش کا مالک ہے جو پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اس واسطے میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، سکندر سعید صاحب آج نہیں تشریف لائیں، جو مانیٹر ہیں اور ذمہ دار ہیں اس پروگرام کے، انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ بھئی آئندہ ہفتے جو ہے، چونکہ لانگ ویکینڈ ہے اور بہت سے لوگ عام طور پر ادھر ادھر چلے جایا کرتے ہیں، تو یہ تھا کہ پوچھ لیا جائے کہ آئندہ ہفتے پروگرام ہونا ہے یا نہیں، اگر کچھ لوگ باہر جانے کے پروگرام رکھتے ہیں یا کچھ اور مشغولیت ہے تو۔ سورہ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب الحکیم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔
والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم